लिसनर्स कैसे हैं आप सब। नावल कुर्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल लिसनर्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नहीं हूँ आपके लिए, नहीं तुम ज़रूरी हो, एक और झूठ। और कितने झूठ बोलने वाले हैं, मुझे बिल्कुल एतबार नहीं रहा आप पे। कैसे समझाऊं तुम्हें, और तुम्हें कितना याद करता हूँ और तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार बताया नहीं जाता, प्यार दिखाया जाता है। मुराद तो देखो ना, देखने की कोशिश करो मेरा प्यार। कोशिश मैं करूँ, कोशिश शुरू से अब तक कोशिश मैंने ही की है। हम साथ रहे, मुझे आपका प्यार नज़र नहीं आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना मुस्तकबिल नज़र आता है जिसमें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। नहीं, अंधेरे में नहीं होगा तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम मान जाओ प्लीज़ और भूल जाओ सब। नहीं तो मेरा मुराद मर जाएगा तुम्हारे बगैर। अल्लाह ना करे, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा आपको, और आप अब तक मेरे बगैर ही रहे हैं ना, आगे भी रह लेंगे। अकेले नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तन्हाई में मेरा दम घुटता है। आप अब ये सब मत कहें। आपको शायद मुझसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिसे आप प्यार दे सकें, और इसके साथ वो कभी ना करें जो मेरे साथ किया आपने। लेकिन किसी और की जगह नहीं मेरी ज़िंदगी में, बस सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और इसके अलावा और कोई भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। अब बात ख़त्म करें मुराद। मामा मुझे सहरी के लिए आवाज़ दे रही हैं, उन्होंने मुझे आपसे बात करते सुन लिया है तो बहुत डांटेगी मुझे, और इसके बाद आप मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज़ पकीज़ा सोचना ज़रूर, सोचने के अलावा और कुछ बचा नहीं मुराद। पकीज़ा की अम्मी मुराद से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से पकीज़ा की ये हालत हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मुराद का साया भी अब दोबारा उसकी बेटी पर पड़े। पकीज़ा अब अजीब सी शशोपंज में थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी ज़िंदगी अब किस रुख मोड़ेगी। हर रोज़ अफ्तारी के वक्त पकीज़ा जब दुआ के लिए हाथ उठाती तो रोज़ उसके जहन में एक ही बात गर्दिश करती कि पहले वो मुराद के साथ अपनी खुशी मांगा करती थी, अब वो मुराद के बगैर अपनी खुशी मांगती थी। अब ये सब रोज़ का मामूल बन गया था। मुराद पकीज़ा को रोज़ कॉल करता और पकीज़ा रोज़ उसे समझाती कि उसे अब यकीन नहीं रहा किसी पे, वो कॉल ना किया करे। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह थी, पकीज़ा बेरुखी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। पकीज़ा के दिल को एक इत्मीनान सा आने लगा, लेकिन मुराद की हालत उसे बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। पकीज़ा को अब यूनिवर्सिटी में 3 साल गुजर चुके थे और आखिरी साल शुरू हो चुका था। उन दिनों उसकी क्लास को एक फाइनल प्रोजेक्ट मिला था जिसमें अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका असर उसकी डिग्री पे हो सकता था। सब क्लास में बैठे प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर के बाद प्रोफेसर साहब क्लास में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। सब तलबा बहुत तरोताज़ा अंदाज में बोले और फिर प्रोफेसर साहब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। आज मैं प्रोजेक्ट के लिए तुम सब की ग्रुपिंग करूँगा और हर ग्रुप में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप सब कोऑपरेट करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा। अब प्रोफेसर साहब ने सबके नाम लेकर उनके ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। कुछ लम्हों के बाद प्रोफेसर साहब ने पकीज़ा का नाम लिया ताकि उसके साथ भी किसी का ग्रुप बना सकें। मिस पकीज़ा दानिश, आप अपना प्रोजेक्ट अर्जनिश आलमगीर के साथ कंप्लीट करेंगी। लेकिन सर, पकीज़ा ये सुनते ही डरी हुई फौरन सी बोली। लेकिन सर, प्रोफेसर बात करते हुए बोलने लगे, आप अर्जनिश के साथ ही प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगी। मुझे पता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इसीलिए अर्जनिश आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा और इसमें आपको किसी ये पकीज़ा ये सुनकर खामोश होगी। अर्जनिश पकीज़ा की तरफ देखने लगा। जब पकीज़ा की नज़र अर्जनिश पर पड़ी तो अर्जनिश तासुर बदलकर उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगा और पकीज़ा गुस्से में आ गई। प्रोफेसर साहब के जाते ही अर्जनिश पकीज़ा के पास गया और कहने लगा, तो पार्टनर कब से काम शुरू करेंगे फिर? पकीज़ा ने तेज नज़र से उसकी तरफ देखा। तो पहले तो ये पार्टनर कहना बंद करें मुझे आप, और फिर हाय इतनी जालिम नज़र से मत देखा करो। अर्जनिश ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा। और फिर पकीज़ा, अगर आप ये सब करेंगे तो मैं सच में आप इसकी बार आपकी कंप्लेन कर दूंगी प्रोफेसर साहब से। एक तो गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाती हैं, आप बच्चे की जान ले लेंगी। पकीज़ा उसकी तरफ से गुस्से में देखते हुए, सर को बताने के बाद आप सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पकीज़ा सख्त लहजे में बोल रही थी। और फिर अच्छा इतना सीरियस मत हुआ करें, अब नहीं मजाक करता, बेहतर होगा कि आपके लिए संजीदा होगा। फ्रेंड्स, अर्जनिश ने हाथ पकीज़ा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स नेवर इवन थिंक इट अगेन। बॉयज़ के साथ पकीज़ा ने ये कहते हुए अपना बैग पकड़ा और अर्जनिश की दाएं जानिब से रास्ता बनाते हुए बाहर चली गई। अर्जनिश का दोस्त अरबाब ये सब देख रहा था। पकीज़ा के जाने के बाद अर्जनिश के पास आकर कहने लगा, यार ये लड़की पागल लगती है, तो कैसे उसके साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा? तुम परेशान मत हो, ऐसे नहीं कहते किसी को, वो पागल नहीं रिजर्व है बस। और तो फिक्र न कर, प्रोजेक्ट मैं तो ही बना लूँगा, तो मैं बना ही लूँगा। अर्जनिश ने अपना
بازو ارباب کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسے اس لڑکی کے ساتھ تو اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے۔ پاکیزہ وہاں سے جاتے ہی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اس نے اپنی کالج کی سہیلی اقرا کو میسج کیا جس سے وہ اکثر بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک پرابلم ہے سر، نے میرا گروپ ایک عجیب لڑکی کے ساتھ بنا دیا ہے جس کو مذاق کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اب میں کیا کروں اقرا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اقرا نے میسج دیکھتے ہی رپلائی کیا کیسا گروپ؟ وہ فائنل پروجیکٹ بنانے کے لیے سر نے گروپ بنائے ہیں تو بس اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں تو بس اسے مجبوری سمجھ لو اور زیادہ بولے تو اگنور کر دیا کرنا، بس پروجیکٹ بننے تک برداشت کر لو اسے۔ بہت مشکل ہے یار، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب باتیں کرتا رہتا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ تم تو اسے عجیب باتوں کو اگنور کر دینا جیسے تم کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اقرا اسے سمجھا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی، ویسے مشورے کے لیے تھینک یو بہت۔ اقرا کو وہ تھینک یو کر کے مینشن ناٹ۔ اگلے دن سے پاکیزہ اور ارجنیش نے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بہت مشکل تھا سب پاکیزہ کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگی کہ ارجنیش دل کا برا نہیں ہے، وہ تو اسے تھوڑا بہت برداشت کرنے لگی تھی۔ ارجنیش نے پاکیزہ کو اپنا نمبر دے دیا تھا تاکہ جب ضرورت پڑے وہ اسے میسج یا کال کر سکے، لیکن پاکیزہ بہت جھجک تھی۔ ارجنیش زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اس لیے میں مجبوراً پاکیزہ کو بھی ارجنیش کو بلانے کے لیے میسج کرنا پڑا۔ ہائے، پاکیزہ نے میسج کیا۔ کون؟ وہ ایک دم سے پاکیزہ نے اسے میسج کیا۔ اوہ آئی سی، وہ میں نے یہ کہنے کے لیے میسج کیا کہ آپ اب آ جائیں تاکہ تھوڑا سا پروجیکٹ کو پر کنسنٹریٹ کر لیں۔ ابھی پاکیزہ نے دوسرا میسج سینڈ کیا تھا کہ ارجنیش اس کے پاس آ گیا۔ واہ بھائی، آپ اتنی جلدی؟ ابھی تو میسج کیا تھا آپ کو اور آپ تو ایسے آئے جیسے پتہ نہیں فرشتے تھے۔ جب آپ کا نام دیکھا تو سمجھ گیا کہ کیا کہنا ہوگا۔ پاکیزہ کو ارجنیش کا ایسے عجیب سا برتاؤ کبھی حیران کرتا دیتا تھا۔ ابھی ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارجنیش نے پاکیزہ کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، چلیں کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو آج مجھے کچھ بانٹنا چاہیے۔ کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہوگی؟ وہ آخر آپ نے میسج کر ہی دیا مجھے۔ واہ، میسج تو کرنا پڑے گا۔ ہاں کم دن رہ گئے ہیں نا، بس اسی لیے سوچا کہ کمپلیٹ کر لیں، کام پہ فوکس کرتے ہیں۔ ان کو پروجیکٹ بنانے کے لیے 2 ہفتے ملے تھے اور 8 دن گزر چکے تھے۔ اگلے دن پاکیزہ بھی یونیورسٹی سے آ کر نقاب اور بایا اتار کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی پاکیزہ اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے کون؟ ایک دم سے اس نے پوچھا۔ باہر سے دوسری طرف سے گہری خاموشی تھی، کسی کی آواز نہیں آئی۔ پاکیزہ نے دوسری دفعہ پوچھا کون، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ گھنٹی دوبارہ بجی۔ پاکیزہ نے دروازہ کھول کر دیکھا سامنے ارجنیش کھڑا تھا۔ پاکیزہ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر چونک سی گئی۔ ارجنیش پاکیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھے جا رہا تھا اور ساکن سا ہو گیا۔ پاکیزہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آپ یہاں؟ پاکیزہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اب میں پاکیزہ، ارجنیش آپ اپنے حواس میں نہیں تھا، وہ بوکھلایا سا ہوا بول رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ فالو کر رہے تھے کیا؟ ایسی کوئی پرمیشن نہیں تھی میں آپ کو نہیں، وہ میں آپ کو فالو نہیں کر رہا تھا، آپ کی بکس رہ گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو دے دوں، ضرورت ہوگی ارجنیش آپ کو، اس لیے حواس بحال کرتے ہوئے بولا تھا اور پھر وہ بوکھلا گیا۔ لیکن آپ کو میرے گھر کا ایڈریس دیا کس نے؟ وہ میں نے لاریب سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ ویسے آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا مجھے کہ آپ کہاں رہتی ہیں۔ آپ پاکیزہ ہی ہے نا، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ پاکیزہ ارجنیش کے ہاتھوں سے کتابیں پکڑتے ہوئے بولی۔ ارجنیش تو جیسے ہونگ سا بنا رہ گیا۔ اتنے میں پاکیزہ کی امی آ گئی۔ کون ہے؟ پاکیزہ ماما وہ پاکیزہ۔ السلام علیکم آنٹی۔ ارجنیش نے پاکیزہ کی امی کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے ان کو سلام دے کر پاکیزہ کی امی نے، ماما یہ میرے کلاس فیلو ہیں اور ان کے ساتھ میرا پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہی ہوں ماما۔ اپنی امی پاکیزہ اپنی امی کی سوالیہ نظریں دے کر ارجنیش سے متعارف کروانے لگی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ نہیں ماما، بس وہ جا رہے ہیں، ان کو کہیں جانا ہے اس لیے جلدی میں ہیں۔ نہیں آنٹی، پھر کسی۔ ارجنیش یہ سن کر پاکیزہ کے قریب آ کر آہستہ آواز میں بولا، کہنے لگا جھوٹ بھی بول لیتی ہیں آپ۔ پاکیزہ نے ارجنیش کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، کھانا کھا کے چلے جانا۔ نہیں آنٹی، نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گا، ابھی نہیں گیا تو آپ کی بیٹی اور زیادہ غصے سے دیکھے گی مجھے۔ پاکیزہ کی امی ہنسنے لگی اور ارجنیش خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ پاکیزہ کی امی کھلی اور مثبت ذہنی استعمالی تھی، اس لیے ان کو ارجنیش کا گھر آنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ تو خود چاہتی تھی کہ پاکیزہ کا دھیان کسی اور طرف چلا جائے اور تاکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے۔ انہوں نے ارجنیش کو دیکھا اور ان کا اچھا لڑکا لگا۔ اب ارجنیش کا پاکیزہ کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا
کیونکہ ارزنش کی خوش اخلاقی نے پاکیزہ کے گھر والوں کے خاص طور پر اس کی امی کو بہت متاثر کیا اور اس کی امی ارزنش کو اپنا بیٹا ماننے لگی تھی۔ اس طرح 2 ہفتے بھی گزر گئے اور پاکیزہ اور ارزنش کا پروجیکٹ بھی مکمل ہو گیا۔ اب بس اس پروجیکٹ کو پروفیسر صاحب کو ہی دکھانا باقی رہ گیا تھا۔ سب طلبہ نے اپنے اپنے پروجیکٹ پیش کیے۔ پروفیسر صاحب کو سب کے پروجیکٹ پسند آئے، لیکن ایک پروجیکٹ ان کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن مس پاکیزہ دانش مسٹر اور ارزنش عالمگیر کا پروجیکٹ سب سے اچھا بنا ہے، ویل ڈن۔ پروفیسر صاحب نے بہت خوشی کے ساتھ یہ بات کہی اور انہوں کے پروجیکٹ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کو بیسٹ پروجیکٹ ٹائٹل بھی دیا تھا۔ ارزنش اور پاکیزہ کے چہرے کھل اٹھے تھے اور ارزنش پاکیزہ کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے فتح نصیب ہو۔ ارباب ارزنش کو کونی مار کے کہنے لگا، آخر تو نے پروجیکٹ بنا ہی لیا، بس دیکھ لے، تیرا دوست ہے ہی بہت ٹیلنٹڈ۔ ارزنش کے چہرے پہ ایک پر اطمینان مسکراہٹ تھی۔ پاکیزہ اس دن بہت خوش تھی۔ پروفیسر صاحب کے جانے کے بعد ارزنش پاکیزہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پاکیزہ کے ساتھ بیٹھی لاریب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ویسے لاریب اپنی دوست سے کہو کہ اب تھینک یو کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، وہ کہہ کر لگا کر بولا تھا۔ پاکیزہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ پاکیزہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، کبھی تو تمہاری دوست ہمیں اچھا سمجھ ہی لے گی نا، تو ہم اس وقت کا انتظار کریں گے۔ لاریب ارزنش کی باتوں پہ مسکرائے جا رہی تھی اور پاکیزہ نے گھر جاتے ہی اپنی امی کو بتایا۔ پاکیزہ کو خوش دیکھ کر اس کی امی بہت خوش تھی۔ پاکیزہ کی امی نے اسے ارزنش کا شکریہ ادا کرنے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد پاکیزہ نے ارزنش کو میسج کیا، تھینک یو فار یور ہیلپ۔ ابھی پاکیزہ نے میسج کیا ہی تھا کہ 3-4 سیکنڈ کے اندر ہی ارزنش کی رپلائی آ گیا، تو آپ نے تھینکس کہہ ہی دیا، آخر کرتے ہیں اسی لیے کہا، ڈیزرو آپ کرتے ہیں اسی لیے، واو فائنلی کچھ تو ایڈمٹ کیا آپ نے، بولتے بہت ہیں آپ، اسے ہاں ہاں ہاں، اچھا اب تو فرینڈ بن جائیں۔ نہیں مجھے نہیں فرینڈ پسند بنانا، اس لیے دیکھیں یہ آپ پر محدود مدت کے لیے ہے، آپ پلیز مان جائیں نا۔ میں ارزنش اس کے ساتھ بات کرنے فورس نہ کریں، پاکیزہ نے اسے کہا۔ اوکے ماما کی خاطر ہی مان جائیں نا، میں زیادہ بولوں گا بھی نہیں اور تنگ بھی نہیں کروں گا، پلیز مان جائیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن دور رہیے گا مجھ سے، کہتے ہی تو نظر نہیں آؤں گا۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ پاکیزہ کا چہرہ بہت دنوں کے بعد کھلا اٹھا تھا اور وہ اپنے اس چینج پہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ رات ہوتے ہی مراد کی کال آنے لگی۔ پاکیزہ نے کال ریسیو کر لی اور اس بار بہت خوش مزاجی سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بہت ٹھیک، بہت خوش، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ ایک دم حیران تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، خیر ہے، آج بہت خوش لگ رہی ہو۔ جی خیر ہی ہے، کبھی کبھی انسان خوش بھی رہ لینا چاہیے، بس اسی لیے خوش ہوں۔ واہ بھائی کیا بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو تم نے اداس ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اداس نہیں چھوڑا، یہ آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا، میں نے نہیں۔ مراد میں نے تو کہا وہ کچھ نہیں کیا، اب اتنا کچھ کر کے بھی کہہ رہی ہو کچھ نہیں کیا تم نے، کیا کیا میں نے؟ آخر میں نے تم واپس کیوں نہیں آ جاتی پاکیزہ؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا مراد، بالکل بھی، واپسی کے راستے بالکل بند ہے، لیکن کیوں؟ تمہیں کبھی پیار نہیں کیا تھا مجھ سے، یہ بات اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آیا کبھی میرا پیار، یا آپ کو جان بوجھ کر انجان پا رہے ہیں؟ تو اب کہاں گیا تمہارا پیار؟ میں کہتی تھی نا مراد، اگر کوئی ایک دفعہ میرے دل سے اتر جائے تو مجھ سے بہت دور ہو جاتا ہے، آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں۔ اب پاکیزہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی اور وہ اپنی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا پاکیزہ؟ مراد تمہارے دل سے کیسے اتر سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن سچ یہی ہے کہ اگر تم نے کبھی پیار کیا تھا تو تمہیں واسطہ اس کا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، یہ سب مت کہیں پلیز مراد۔ تو اور کیا کروں یار، مجھ سے میرا حال پوچھتا کوئی، مجھے نہیں کہتا کہ ٹائم پہ میڈیسن کھا لینا، کوئی میرا خیال نہیں رکھتا، رات کو سونے سے پہلے مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ دودھ پیا کہ نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر پاکیزہ بہت افسردہ ہوگی اور اس کے اندر کے جذبات کا طوفان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا جو اس کی خود کی ذات سے بغاوت کرنے کے لیے تیار تھا۔ پتہ ہے جب کوئی ہماری زندگی میں آتا ہے نا تو ہم اس کو بھول سے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ہی ہے اور اس نے کہا جانا ہے اور اس کی ناقدری کرتے ہیں، لیکن جب وہ دور چڑھ جاتا ہے تو پہل ہماری زندگی کے معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے، لیکن بعد میں ہم اداس ہو جاتے ہیں اور اس کے واپس آنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے ہمیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ دور جا چکا ہوتا ہے، بہت دور۔ کیسے ہیں